जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साजिद अहमद साहब। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। और नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा था कि ब्रेक से आने के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे मेहमान से जिनका ताल्लुक़ स्टेज से है और ख़ास तौर पे मतलब कई दिहाइयों से इनका ताल्लुक़ स्टेज से रहा है। ज़बरदस्त स्टेज ड्रामे करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे हैं, शो होस्ट एक मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पे मुख्तलिफ शोज़ टीवी शोज़ होस्ट करते रहे हैं और ख़ास तौर पे लोगों के लबों पे मुस्कुराहट फैलाने का जो काम है, जिस तरह लोग मुख्तलिफ अच्छे काम करते हैं तो ये लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरना है जो है ना, ये भी एक सदका जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम आफरीदी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह, खुशामदीद कहते हैं सर। ये सब तारीफ़ों पर आप पूरे उतरते हैं। हाँ। उसकी वजह है कि आप राई को पहाड़ बनाने का हुनर आपको जिस तरह आपने तारीफ़ की और मैं देख रहा हूँ और भी हमने हकीकत बयान की है सलीम भाई। नहीं, बिस्मिल्लाह, आपकी हमारी दोस्ती और है हमारी दोस्ती कोई दो दिहाइयों से तो हमारी और आपकी भी दोस्ती है। इसी वजह से जब आप बुलाते हैं हाजिर फौरन हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन ये किसी को बताना नहीं है कि हम कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, हम जो इससे उम्रों का अंदाजा हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक पुलिस ऑफिसर थे। हाँ। इन दिनों राशन का सिलसिला चल रहा है, उसके सिलसिले में साजिद भाई रूमी के साथ मुलाकात हुई तो कहने लगे आपकी उम्र कितनी है। मैंने कहा मेरी उम्र इतनी है, अगर पुलिस में होता तो इस साल रिटायर हो जाता। तो वो बात छुपी रहे तो अच्छी है, हाँ। लफ्जों में उम्र बताई जाए तो ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माशाल्लाह आप अभी भी वैसे ही लगते हैं जिस तरह रब ताला का नूर है, बस इंसान के चेहरे पे जाता अच्छा, है। एक साजिद भाई, एक हर शख्स की ज़िंदगी में एक पॉइंट आ जाता है जहाँ उसकी उम्र रुक जाती है, उसके बाद वो एक अरसे तक नहीं बढ़ती, फिर बढ़ती है तो एकदम जैसे मीटर का जो हिस्सा रुका हुआ नहीं होता, अचानक से गिरे तो फिर एकदम हो जाता है। मेरी 20 साल से रुकी हुई है, इस साल 2-3 साल बढ़े हैं अचानक, इस साल 2-3 साल कोरोना के बाद। तो क्या रूटीन रहता है रमज़ान मुबारक में आजकल? रमज़ान में इबादत का महीना है और जो इबादत गुजार हैं उनकी खिदमत का महीना है। सही बात है। दूसरे घर की सेटिंग वेटिंग ये वो कर रहे हैं और अपना सोशल मीडिया पे चैनल खोला, उसके लिए तैयारियां शुरू हैं। सलीम आफरीदी डिजिटल, तो अच्छा, उसके लिए तैयारियां शुरू हैं। पहले देखिए हम एक ज़माने में चैनल खोलने को कितना बड़ा काम समझा करते। आजकल हर आदमी घर पे बैठे हुए 3-4 चैनल खोल लेता है। हाँ जी, हमारा जिम्मेदार भी बोल रहा था यार मैंने आज चीज़ें कुछ अपलोड की अपने चैनल पे तो ज़रा देखना। अच्छा साजिद भाई, क्या कहते हैं सर, कोरोना की वजह से अब जो सख्तियाँ की जा रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि शायद मज़ीद सख्तियाँ करके लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ जाए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरे ख़्याल में एहतियात तो लाजमी है। वो इसलिए कि अब जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया में जो पोजीशन है सबके सामने है कि लोग रोडों पर आ चुके हैं, रोडों पर पड़े हुए, फुटपाथों पर पड़े हुए लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ट्रीटमेंट सही नहीं हो पा रहा, हॉस्पिटल्स में जगहें कम पड़ गई हैं। तो जब ये इस किस्म के इंसिडेंट बढ़ेंगे, वाक़यात सानियात या हादसात में तब्दील हो जाते हैं वो, तो यकीनन फिर वहाँ पर उन मुल्कों के अंदर भी बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार वो ममालिक हो जाते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। हमने आपसे पहले अमेरिका में देखा, इटली में देखा, फ्रांस में देखा और फिर पाकिस्तान में भी आया, लेकिन उसकी शिद्दत उस तरह से नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान महफूज रहा, लेकिन अभी कुछ नंबर्स बढ़ रहे हैं जो कि तशवीशनाक है। और सर अभी आज बड़े ऐलानात हुए हैं, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि अब इलेक्टिव ऑपरेशन कोई नहीं किया जाएगा। इलेक्टिव सर्जरीज वो होती हैं कि अगर मेरे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे तकलीफ तो नहीं दे रही लेकिन निकलवा लूँ तो अच्छा है। हाँ जी। तो अभी वो वाले ऑपरेशंस के लिए भी मना कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे मुल्क में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए। इस वजह से तमाम वो ऑपरेशंस जो कि प्लान करके किए जाते हैं, एमरजेंसी नहीं होते, वो करने से मना कर दिया गया। स्कूलों को बंद कर दिया गया, इम्तिहान मौखिर कर दिया गया। मेरे ख्याल में इस साल भी शायद बच्चे जो है ना वो इम्तिहान ना दे पाए और बगैर इम्तिहान के ही उनको हो सकता है उनको अपग्रेड करना पड़े। आज ऐलान आ गया शफकत महमूद साहब की। देखिए असल मसला ये है कि इस किस्म की वबा नबियों के ज़माने भी आई हैं
اور اس زمانے میں بھی احتیاط کا کہا گیا تھا کہ ان ایریاز کے اندر نہ جایا جائے. اگر آپ ان علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں تو وہاں سے باہر نہ نکلیں. تو احتیاط کا عنصر تو لازمی ہے. اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اسپیشل انڈیا پاکستان کے اندر، پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سے احتیاط نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن جو کرونا کی رینج میں آ گیا وہ گھر نہیں آ رہا واپس اسپتال سے، قبر میں جا رہا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو صورتحال تشویشناک ہے اور لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں جو گورنمنٹ، یا خاصن گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، جو اقدامات کر رہی ہے وہ بہتری کے لیے کر رہی ہے. مثال کے طور پر اگر یہ کیسز کل کو بڑھ جاتے ہیں تو پھر تنقید کا نشانہ بھی لوگ اور پولیٹیکل جماعتیں انہی حکومتوں کو بنائیں گی، وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹس ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے. دیکھیں، جس پر مصیبت آتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حال سے، کس صورتحال سے گزر رہا ہے. اچھا، ویسے بھی پاکستان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے تیاری نہیں ہے. گزشتہ دنوں مجھے اچھی طرح یاد ہے، کچھ عرصے پہلے لاہور میں کیسز بڑھے تھے، تو میں نے یاسمین رحمان صاحبہ جو کہ وہاں کی ہیلتھ منسٹر ہیں، ان کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ کہ ہمارے پاس اسپتالوں میں اتنی جگہ نہیں ہے، لوگ احتیاط کریں. ہمیں افسوس ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کریں، اور یہ احتیاط نہ کرنے کا عنصر موجود ہے کہ لوگ اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایزی نہ لیں، احتیاط کرنی چاہیے. جن کو ہو چکا ہے وہ بھی کس غرور میں ہماری قوم کے عام لوگوں کو کرونا کچھ بھی نہیں کہتا اور کوئی نہیں، اور یہ پتہ نہیں پان گٹکا ہم کھانے والی قوم ہے، ہمیں نہیں کوئی ایسا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم خود ایک بہت بڑے کرونا ہے، شعور کرونا کیا کہے گا. ہاں، کل کسی نے بتایا سگریٹ پینے والے کو نہیں ہوتا، چرس پینے والے کو نہیں ہوتا. یہ کون سے طریقے ہیں؟ بیماری ہے، اس سے بچاؤ کے طریقے آپ لاکھ احتیاط کریں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو احتیاط کرتے ہیں. اچھا، آپ کو ہو چکا ہے نا میرے ساتھ؟ جی ہاں. کیسا رہا؟ کیا مقصد کرونا، گھر میں رہے، آئسولیشن میں چلے گئے، 10-12 دن آرام کیا. جو نزلہ کھانسی تھی اس کی دوائیں لی، جو گلا خراب تھا یا سانس کا پرابلم، یہ ہے کہ سانس کا پرابلم ہوا تھا، تو اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا اور میں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اب بہتر ہے. تو ہمیں احتیاط تو لازمی کرنی چاہیے، لیکن لوگ ہم کتنی ہی احتیاط کریں. محفل میں جاتے ہیں اور نہیں بھائی، ہاں یہ وہ ایک تو بلوٹوتھ سلام ہو گیا، آپ ایسے ہی کر لیں، کونی مار لیں. وہ تو اچھی بات ہے نا، دور سے صرف السلام علیکم کہہ دینا، یہ یوں کر کے بہت کافی ہے. اور وہ ہم کہہ کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد 2-4 نئے مہمان آ جاتے ہیں، وہ ہاتھ ملانے شروع کر دیتے ہیں، وہ محفل تتر پتر، پھر سینیٹائزر ڈھونڈو اور یہ وہ. تو محفلیں ہی ختم ہو گئی. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو دھوپ کم لگی ہوئی ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. صحیح بات ہے. تو لیکن ہمارے ہاں غریب کو احساس ہی نہیں ہے. نہیں ہے، مطلب آپ احتیاط کا احساس جو ابھی تک نہیں آیا ہے. بہرحال ساجد بھائی، تھوڑا سا آپ کی طرف مزید آپ سے بات کرنا چاہیں گے. NA-249 بڑی اس وقت بائی الیکشنز جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ NA-249 پہ MKM بہت بھرپور محنت کر رہی ہے. اچھا، 2018 کے جنرل الیکشن ہوئے تھے، اس میں جو NA کی سیٹ تھی وہ PTI کو گئی تھی اور PS میرے خیال میں TLP لے گئی تھی. اچھا، لیکن یہ بہت اچھا ہو گیا. اس سے پہلے سلمان مجاہد بلوچ صاحب اس سے پہلے جی ہاں وہ 2013 میں جی ہاں اس نے نکالی تھی. لیکن ابھی بہت اچھی ورکنگ ہماری چل رہی ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ لوگوں نے گزشتہ 3 3 سال کا عرصہ بھی دیکھ لیا جو صورتحال ہے. اچھا ہے کہ سب کو آزما لیا انہوں نے اور پلٹ کر واپس MKM کی طرف ہی آنا ہے. اور آ چکے ہیں لوگ سارے کے سارے، اور کہتے ہیں کہ واقعی میں کچھ بھی تھا، جیسے بھی تھے، اپنے لوگوں کے درمیان موجود رہتے تھے، وہ کام کرتے تھے. میرے خیال میں بلدیہ کے لوگوں کے پاس اچھا موقع ہے. بلدیہ ٹاؤن کے اندر MKM نے بھرپور کام کروایا ہے. وہاں پر MKM کے ناظم بھی رہ چکے ہیں، ٹاؤن ناظم بھی رہ چکے ہیں، MNA MP ماضی کے اندر رہ چکے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی کارکردگی، ماضی کے لوگوں کی اور مستقبل میں جو بھی تھے ان کی کارکردگی سب کے سامنے. میرے خیال میں لوگ 29 تاریخ کو فیصلہ MKM پاکستان کے حق میں دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. سر لیکن کیا کہا تو یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت اچھی ہے. پہلی سیٹ بھی شاید کچھ 100 ووٹوں کا فرق تھا، اور اگر 500 ووٹوں سے 500 ووٹوں سے فیصل واڑہ جیتے تھے اصل میں شہباز شریف صاحب، ورنہ وہاں سے جیت گئے تھے. جی اب دیکھیں، اور اس دفعہ ابھی مریم نواز صاحبہ کو آنا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کورونا کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے. آپ سوچیں نا، پارٹی ہیڈ اگر کراچی کی ایک سیٹ کے لیے یہاں آئیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ پر کوئی گرپ ہوگی تو وہ وہاں سے یہاں آ رہی ہے نا. دیکھیں، پچھلے ادوار کے اندر
کراچی میں جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کی گئی تھی مختلف حلقوں کی اور جس طرح سے کاٹا گیا تھا تو یہ کراچی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی تھی. جس طرح میں نے بھی گزشتہ دنوں PS88 کے اندر لڑا, یہ MKM کی سیٹ تھی پچھلے ادوار کے اندر, لیکن اس کی کٹنگ اس طرح سے اتنی بری طرح کٹنگ کی گئی کہ پیپلز پارٹی نے مفادات کے لیے نکلا نہیں ووٹر آپ کے الیکشن میں. دیکھیں آپ کا ووٹر نہیں نکلا. نہیں, مسئلہ سارا یہ تھا کہ اس میں بہت سارے ایریاز ایسے جیسے ساجد ٹاؤن ہے اور اس کے علاوہ پہلوان گڈ وغیرہ کا ایریاز ہیں. کم تھی یہاں پر 70% لوگوں کے اندراج بھی نہیں ہے, نئی شفٹنگ ہے لوگوں کی اور نئے اندراج ہے. پھر ورکنگ ڈے بھی تھا میرے خیال میں, ابھی بھی ابھی بھی ضمنی میں ہوتا ہے یہ میرے خیال میں ٹرن آؤٹ کم ہی ہوتا ہے. اور ماضی کے اندر بھی 2018 کے اندر بھی MKM کی ادھر 4th پوزیشن تھی, MKM کو کچھ نہیں بگڑا, MKM 4th پوزیشن ہی پر رہی. ہاں ریلی میں آپ کے جو سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب, ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ایک بات یاد رکھے کہ الیکشن تو کوئی ایسی بات نہیں, آنی جانی چیز ہے, صوبہ لے کے رہیں گے. دیکھیں صوبہ تو ضرورت ہے سر, یہ بیان ہے. صوبہ صرف کراچی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صوبے پورے پاکستان کی ضرورت ہے. اگر پنجاب کی آبادی 9 کروڑ کی ہے تو کیا ایک CM اس کو نہیں ڈیل کر سکتا نا. مثال کے طور پر وہاں پر بھی جنوبی پنجاب اور اپر لوور پنجاب کا چکر رہتا ہے وہاں پر, یعنی کہ جو سرائکی بیلٹ ہے وہ اور لاہور کا ڈسپیوٹ رہتا ہے ہمیشہ نا کہ بھئی یہاں پر سرائکی بیلٹ کے اندر بالکل کام, ملتان وغیرہ میں بالکل کام نہیں, آنے والی نواز شریف حکومت اسپیشل کام نہیں کرتی. بالکل اس طرح سے 5 کروڑ 5.5-6 کروڑ کی آبادی سندھ کی ہے. ایک CM تو بہرحال وہ سندھ کو نہیں دیکھ سکتے تو کراچی کو کیا دیکھیں گے. بہتر یہ پروونسز ضروری ہیں, پروونسز سے وفاق مضبوط ہوتا ہے, صوبے ملک مضبوط ہوتا ہے, قومیں ترقی کرتی ہیں, لوگ ترقی کرتی ہیں, ٹیکس کا جنریشن اچھا ہو جاتا ہے, وہ خود جنریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں, ایجوکیشن اور مختلف شعبوں میں مختلف کام ہوتے ہیں. بہتر یہ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنی بہتری ہوگی, اتنا اچھا ہوگا. دنیا کے اندر یہ نظام رائج ہے, نافذ ہے. لوگ ہمارے سیاستدانوں کی بھی غلطی ہے, لوگ وسائل سمیٹ کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. وسائل اور مسائل بانٹ کے حل کرنے میں ہی بہتری ہے. تو میرے خیال صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی یہ کہ وسائل بہتر یہ ہے کہ ہر چیز بڑھ جائے, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بڑھ جائے. بہرحال سلیم بھائی آپ سے مزید گفتگو کریں گے, ساجد بھائی آپ سے بھی کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آباد ہے رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم آفریدی صاحب جو کہ بڑے زبردست اسٹیج آرٹسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ہوسٹ ہیں, اینکر ہیں اور بہت سے اپنے کام کرتے ہیں. ان سے ہم بات کریں. لیکن ناظرین یہاں ایک بات آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں اچھے خاصے لوگوں کو جو کہ اگر اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے ہیں یا مطلب لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں کیوں کامیڈین مسخرہ یہ کہنے لگتے ہیں, جو کہ غلط ہے. آپ اسٹیج آرٹسٹ کہہ دیں, آپ کامک آرٹسٹ کہہ دیں, آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی آرٹسٹ کہہ دیں. کیا کہیں گے سلیم بھائی اس حوالے سے؟ کہتا ہوں جس طرح میں کہیں سے مسخرہ یا آپ کو لگتا ہوں کامیڈین. نہیں آپ بولتے نہیں ہیں یا مذاق نہ کریں تو معین بھائی ایک مثال تھے جو کامیڈین کو جو عزت اور وقار کے ساتھ انہوں نے پریزنٹ کیا. تو میں بھی وہی سلسلہ لے کے نکل رہا ہوں جو اللہ میں نے شکل و صورت دی ہے. وہ انتہائی سنجیدہ لوگ جب کامیڈی کرتے دیکھتے ہیں تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ انٹرٹینر والا لفظ جو ہے نا یہ بہترین ہے, کیونکہ میں تو سنجیدہ اداکاری بھی کر رہا ہوتا ہوں, ہوسٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں, جناب لکھ بھی رہا ہوتا ہوں, اور کامیڈی اور ٹریجڈی سارے رول کیے میں نے, تھیٹر پہ بھی ٹیلی ویژن پہ بھی. تو صرف تھیٹر کا کہنا اور صرف کامیڈی. سلیم بھائی ہم اصل میں دوبارہ سے بلانا چاہیں گے. ساجد بھائی نماز بریک پہ گئے تھے, ساجد بھائی آ جائیں, تشریف لائیں. ساجد بھائی سے اکثر ملاقات رہتی ہے اور اس طرح کے نیک لوگوں کا سیاست میں رہنا مشکل کام ہے, بہت مشکل بھی ہے لیکن جدوجہد بھی ہے, جہاد بھی ہے. ہاں اللہ کرے اور ان جیسے لوگ آگے آئیں تو بڑا, ان جیسے کچھ اور لوگ آگے تو سیاست کو لوگ یعنی ایسا سمجھ لگیں گے ایسے شریف لوگوں کا بھی اس میں کافی کام ہو سکتا ہے. ایک دور آئے گا جب ایسے ہی لوگ حکمراں بھی ہوں گے اور جناب علی MNA-MPs بھی ہوں گے اور معاشرہ اخلاقی طور پر آپ کی عوام بھی اچھی ہوگی, بلندی کو بھی پہنچے گا. کیونکہ لیڈر سے ہی ہوتا ہے نا سب کچھ, بڑے سے ہی ہوتا ہے. سربراہی جب ایک دوسرے کو گالیاں وغیرہ ہوں تو بچے پھر کیا کریں گے. سر یہ ایک بات بھی بتائیے گا ساجد بھائی کہ
آپ کی رعایا اچھی ہو یا عوام اچھی ہو تو لیڈر اچھا ملتا ہے, یا لیڈر اچھا ہو تو عوام خود بخود اچھی ہو جاتی ہے؟ یہ اچھا ہونے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوگا؟ دیکھیے بیسیکلی لیڈر ٹیچر ہوتا ہے, ہاں, اور لیڈر ہی ٹیچ کرتا ہے اپنی قوموں کو, اپنی نیشن کو, اپنے لوگوں کو. اور لیڈر کی ذمہ داری میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. جہاں لیڈر ٹیچر ہوتا ہے وہیں لیڈر کی ذمہ داری بنیادی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنی پارٹی کو مسائل سے باہر نکالتا ہے اور اپنی قوموں کے لیے بہتر منصوبہ بندی, حکمت عملی بناتا ہے وہ. اور لیڈر کو لوگ فالو کرتے ہیں, اس کے فالوورز کو فالو کرتے ہیں, اس لیے لیڈر کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور لیڈر جو ٹیچ کرتا ہے اس پہ امپلیمنٹ لوگ کرتے ہیں فوری طور پر. تو میرے خیال میں لیڈر کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, اور اس لیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے جو رہنما ہوتا ہے اس کے پاس جو انفارمیشن پوری دنیا کی ہوتی ہے, موجودہ حالات, آنے والے حالات, اس سے آگے آنے والے حالات کی ہوتی ہے, جو انسیڈنٹ, جو واقعات, ثانیات دنیا میں رونما ہو چکے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹ ان کو پتہ ہوتی ہے. تو اسی حساب سے وہ اپنی قوموں کو, اپنے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. تو لیڈر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے لیڈر ہوتے ہیں, ویسے حکمراں ملتے ہیں اس کو. تو یہ بھی ہے کہ جیسے لوگ ویسے حکمراں. لیڈر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا اخلاق بھی کی طرف بھی توجہ دے, کہ اخلاق بہتر کس طرح بنائیں, لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے. لیڈر ہی نہیں, پورا معاشرہ, اور یہ معاشرے کو جو لیڈ کر رہے ہیں, مثلا چینل بھی ہیں, ان کے بہت اثرات ہیں. تو یہ بھی اخلاقی طور پہ تربیت, وہ ہمارا تربیت کا وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. یعنی عجیب, ایک میں داد دوں گا میٹرو چینل کو کہ ایک ادب کے حوالے سے ایک پورے ہزاروں سینکڑوں چینلز میں ایک ہی پروگرام چلتا ہے, وہ میٹرو نیوز پہ چلتا ہے. تو اس طرح ہر چینل کو یہ ڈیوائڈ کرنا چاہیے, ادبی, تہذیبی, ثقافتی پروگرام, اس کے لیے علیحدہ ہوسٹ, علیحدہ کوئی, تو یہ سب کرنا چاہیے. سب کو مل کے ہی اخلاق بہتر کرنا پڑے گا قوم کا, ورنہ میرے جیسے بدتمیز پیدا ہوتے رہیں. دیکھیے, اور ایک چانس علماء کرام کے پاس ہوتا ہے. علماء کرام وہ اس لیے کہ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو اس میں 500, 600, 1000 لوگ ایک مسجد کے اندر موجود ہوتا ہے. ایسے 500 لوگ, 1000 لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل کام ہے, لیکن مسجد میں اس کو آنا ہے جمعے والے دن, ٹھیک ہے نا. وہاں اگر وہ صحیح ٹیچ کرے گا لوگوں کو, وہاں وہ صحیح بات بتائے گا, تو آپ یقین کریں معاشرہ بھی اچھائی کی طرف جائے گا. اگر لوگوں کو یہ بتائے گا کہ درخت کیوں ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی ہے تو یہ ضروری کیوں ہے, تو اس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. دنیا میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے, صفائی نفس ایمان ہے, ہمارے اسلام کا حصہ ہے صفائی. اس کے حوالے سے اگر علماء کرام لوگوں کو بتائیں تو لوگوں میں شعور اور آگہی آتی ہے. تو علماء کرام کا بھی ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ وہاں سے وہ ایک اچھا اور بہتر میسیج لوگوں کو آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں, اور لوگ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں معاشرے کے تمام افراد, خواہ وہ ٹیچر ہوں, خواہ وہ اساتذہ کرام, پروفیسر جو لیڈ کر رہے ہیں, ان کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کی لوگ سنتے ہیں اور سن کر امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کی بات کو مانتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور دل و جان سے اس پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں علماء کرام کی بھی. تو بہتر یہ ہے کہ گروہی فقہی مسائل میں پڑھنے کے بجائے ہم ملک کی تعمیر و ترقی اور ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو, بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت, یہ بہت ضروری سب چیزیں. جہاں ایک بچہ ایک گھر کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے, پھر باہر نکلنے کے بعد اس کا مختلف فورم میں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو وہ فورم یہی ہے کہ جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اگر نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کی ایک امام سے ملاقات ہوتی ہے, اگر وہ اسکول جاتا ہے تو ایک ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے, کالج جاتا ہے ایک پروفیسر سے ملاقات اس کی ہوتی ہے. پھر اس طرح سے جب کسی کو ووٹ دیتا ہے تو اس کا ایک کانٹیکٹ بنتا ہے سیاسی جماعت سے, سیاسی جماعت کے لیڈروں سے بنتا ہے. تو میرے خیال میں مشترکہ ذمہ داری, سلیم نے صحیح کہا, بالکل صحیح, سب کی ہے کہ جو مختلف فورم پہ لوگوں کو اور قوموں کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا سر, ایم کیو ایم کا ووٹ بینک گرتا جا رہا ہے کیا؟ یعنی 22 اگست کے بعد سے بتدریج گرتا جا رہا ہے. اب وہ بات نہیں رہی, چاہے ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں, بائی الیکشنز کی بات کریں, اب 249 کا الیکشن ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں ووٹ بینک اپنی جگہ موجود ہے, اور 2018 کے الیکشن میں جو کچھ سب کو پتہ ہے, جو کچھ بھی کراچی میں ہوا, اور 22 کے بعد بھی میرے خیال میں PS 94 لانڈی کا الیکشن ہوا تھا, ایم کیو ایم نے ون کیا تھا, اور 22 کے بعد ہی پھر
بلدیاتی ضمنی الیکشن کراچی کے اندر ہوئے تھے، اس میں بھی کہ جو کونسلرز یا چیئرمین انتقال وغیرہ کر گئے تھے تو اس پر ضمنی الیکشن ہوئے تھے. اس پر بھی ایم کیو ایم نے 10 جیتنی تھی سیٹیں، لیکن ایم کیو ایم 11 سیٹیں اس پر جیتی تھی. ابھی گزشتہ دنوں سینٹ کے الیکشن بڑی کامیابی کے ساتھ جیتے ہیں ماشاءاللہ، 2 ہم نے سینیٹر اپنے منتخب کروائے ہیں. دیکھیں ہار جیت سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتی ہے اور یہ ایک حصہ ہوتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر ہارتے ہیں جیتتے ہیں. پاکستان کی اگزامپل لے لیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ رشید پنڈی سے ہار گئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ راجہ پرویز اشرف ہار گئے تھے. خاقان عباسی صاحب 18 میں اپنے حلقے سے ہارے ہیں، دوسرے حلقے سے جیتے ہیں. تو یہ پارٹ ہوتا ہے پالیٹکس کا، کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب متحدہ نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ ہار بھی سکتے ہیں. پہلے تو نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں، ماننی پڑتی ہیں. پھر کراچی کو جس طرح سے ابھی جس طرح گزشتہ دنوں کراچی میں نئے ضلع بنائے جا رہے ہیں، تو ضلع بنا رہے ہیں اپنے مطلب کی، پیپلز پارٹی ضلع بنا رہی ہیں، لیکن صوبے نہیں بن سکتے پاکستان کے اندر. صوبے بننے چاہیے، سارے اپنے مطلب کا کام کریں. تو بالکل اس طرح سے حلقہ بندیاں بھی اپنی مطلب کی گئی ہیں تاکہ ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو کاٹا جائے، کم کیا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک سابقہ جسٹس آف پاکستان تھا، ان کا نام لینا نہیں چاہ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں ایسی حلقہ بندی کی جائے، کراچی میں صرف کراچی اتنا امپورٹنٹ ان کے لیے تھا کہ کراچی میں ایسی حلقہ بندی کی جائے کہ کسی ایک جماعتی اکثریت نہ ہو. جو لوگ رہتے ہیں جو ووٹر سپورٹر تو اکثر تو اسی کی ہوگی نا. تو صرف کراچی کے لیے بہت سارے قانون اترے ہیں آسمان سے زمین سے نہ جانے، اور وہ سارے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یہاں پر نا. بالکل اس طرح سے کراچی کی حلقہ بندی ایسے کی گئی ہے. میں نے ابھی PS 88 کا آپ کو ذکر کیا، پھر NA 249 جو بھی الیکشن میں جا رہا ہے اس کی بھی حلقہ بندی کی گئی ہے جس طرح سے کہ ایم کیو ایم کو یقیناً جب آپ علاقوں کو ایریاز کو کاٹ دیں گے، ایم کیو ایم کو ووٹر سپورٹر کو کے ایریاز کو کاٹ دیں گے تو ایم کیو ایم کیسے جیتے گی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ویو آتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے مختلف. پاکستان کے اندر بھی 18 میں چلی، لوگوں کا ذہنی طور پہ لوگ چینج ہوئے، مینٹلی طور پہ لوگ چینج ہوئے اور کہا کہ شاید ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی 14 سیٹیں کراچی سے لی، ہمارے لیے بہت اچھا ہوا ہے. لوگوں کو کمپیئر کرنے میں اب آسانی ہوگی کہ کل تک ہم موجود تھے یہاں پر، ہم کیا کر رہے تھے اور یہ موجود ہیں، یہ ہیں ہی نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ہونے کے موجود بھی نہیں ہے. کراچی کے ساتھ تو ہر سطح پہ زیادتی ہوتی رہتی ہے. کامیڈینس کو لے لیں، اب کراچی کے کامیڈینس کسی چینل پہ کوئی کامیڈی شو نہیں ہو رہا ہے کراچی کے کامیڈینس کو لے کے، جنہوں نے دنیا میں کراچی کو اور پاکستان کو کا نام روشن کیا. بالکل تو کسی کامیڈی سارے چینل جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو چل رہا ہے ایک ہی صوبے کے کامیڈین. تو کراچی میں تو ہر سطح پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہر سطح پہ نظر رکھنے کی، کیونکہ کراچی سے سر ہمارے کراچی سے بڑے بڑے کامیڈینس جو ہیں وہ پڑوس ملک گئے اور بڑے ایوارڈز لے کے آئے. ہاں جی، وہ آج بھی ان کے قدر و منزلت اگر پاکستان سے باہر زیادہ ہوگی تو پھر یہاں کون ٹکے گا. ایک بات میں دیکھیں، جیسے سلیم آفریدی بھائی ہیں ماشاءاللہ، لوگوں کو ہنساتے ہیں، ایک اچھا پرفارم کرتے ہیں اسٹیج آپ کیمرے کے آگے آ کے. پھر اس طرح سے میرے خیال میں دوسرے سلیم آفریدی پیدا نہیں ہو سکتے. نہیں، بہت مشکل. معین اختر اگر چلے گئے ہیں تو دوسرے معین اختر بھائی نہیں آ سکتے ہیں. اگر عمر شریف اللہ ان کو لمبی زندگی دے، حیات دے، اگر وہ چلے گئے تو پھر دوسرا عمر شریف پاکستان کو نہیں مل سکتا، دنیا کو نہیں مل سکتا بلکہ. بالکل. تو ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو کہ بیک اپ تیار کرے. ہاں، جو کہ لیڈرز بھی ایسے ہونے چاہیے سر. بالکل بالکل. ہمارے یہاں لیڈر بھی جو اپنا بیک اپ نہیں بنانا چاہتے، بنانا چاہیے. لیڈروں کا بہت اپنے بچوں کو لے آئے تو اور بات ہے، لیکن کسی بھی صورت بھر رہا ان کا انسیکیورٹی سی فیل ہوتی ہے. انسیکیورٹی صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے اپنا سیکنڈ ان کمانڈ نہیں بنانا چاہتا کوئی لیڈر، جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنا سیکنڈ ان کمانڈ کوئی لیڈر جمہوریت نہیں چاہتا، ورنہ اس کو یہ لگتا ہے کہ جو وہ ہے یعنی سیکنڈ ان کمانڈ جو ہے نا اس کے آنے کی وجہ سے اس کی اپنی. دیکھیں دنیا کی، اگر دنیا کی طرف ہم نظر تھوڑی سی ڈالیں اور دیکھیں ہم دنیا کی طرف، تو کرنل قذافی صاحب نے 32 سال 30 سال حکومت کی، صدر صدام نے حکومت کی، تو وہ مستقل تو کوئی نہیں رہا نا، سب چلے گئے. ہمیشہ کیسا ہوا، اینڈ بھی کیسا ہوا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے نیچے سیکنڈ لیڈرشپ پیدا کی جائے تاکہ آپ کے نہ ہونے کے بعد وہ آپ ہی یہ قوم کو لیڈ کریں. صحیح نا. اور کارکن یقیناً لیڈر کا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی اولاد ہوتی ہے اگر لیڈر سمجھو اس کو. صرف اس کی ذاتی اولاد نہیں کہ اس کا ذاتی حقیقی بیٹا ہے تو وہ اس کا بیٹا نہیں. کسی بھی جماعت کا کارکن اپنی لیڈر کے لیے قربانی دیتا ہے، جان دیتا ہے، جیلوں میں جاتا ہے. تو کارکن بھی لیڈر کا جو کارکن ہوتا ہے وہ بیٹے سے بڑھ کے بیٹوں کی طرح انہی میں سے بھی آپ ایک سیکنڈ کمانڈ بنا سکتے ہیں. بالکل. لیکن وہ بیٹا سامنے ہو تو نظر آئے نا، اپنے بیٹے تو ملک سے باہر رکھے. ساجد بھائی سے
مزید بات کرتے ہیں. سلیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہوگا, بچے ہمارے ساتھ ہوں گے. میرا پہلا روزہ, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے آباد رمضان.